राज़ी, नैया ने नशे में डूबी हुई आवाज़ में इसे पुकारा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे से ही सरोकार रखें। हमें इस दुनिया को जानकर क्या लेना है? अगर हम एक दूसरे को जान गए हैं तो ये भी ठीक। राज़ी हंस पड़ा, फिर उसे अपने बाजुओं का सहारा देकर पलंग तक ले आया। इश्क के दरबार में हाजिरी देने को सारी रात पड़ी है, आओ यहाँ बैठ जाओ। वो पलंग पर बैठ गई। उसने रुमाल उठाकर अपनी आंखें साफ़ की और चेहरा साफ़ किया। कुछ पियोगी? ये कहकर राज़ी ने कमरे का मिनी बार का दरवाज़ा खोला। नैया काम गई, इसलिए नहीं कि अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया था। मिनी बार के दरवाजे ने इसके अंदर फिर पट से एक दरवाज़ा खोल दिया था, मगर इस बार वो दिल मजबूत करके बैठी रही। अंदर पेप्सी, कोला, 7 अप, जिंजर एल, क्लब सोडा जैसी बोतलें भी थीं। क्या लोगी? राज़ी ने पूछा। 7 अप दे दो। वहाँ भी 7 अप, यहाँ भी 7 अप। राज़ी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो नैया हंस पड़ी और उठकर गुस्ल खाने चली गई। जब वापस आई तो इसने देखा राज़ी ने 7 अप खोलकर गिलास में डाल दी है और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा भी तैर रहा है। खुद अपने लिए विस्की की बोतल उठाकर गिलास में उंडेल रहा है। ये क्या कर रहे हो राज़ी? वो तेज़ी से करीब आकर बोली। नशे को दो आतिशा करना चाहता हूँ। नैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं पीते। वो तो वहाँ कहा था जहाँ पीना जुर्म है, मगर हर जगह ज़बान तो एक सी होती है। असल में मैं बहुत थक गया हूँ। क्या दुनिया में थकावट दूर करने का और कोई नुस्खा नहीं? ओफो, अच्छी खासी महबूबा से एकदम बीवी बनने की कोशिश कर रही हो। अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी लग रही थी। आखिर औरत बीवी बनकर तंग दिल क्यों हो जाती है? मर्द भी तो शौहर बनकर तंग दिल हो जाते हैं। मैं तो नहीं हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि कराची में तुम्हारे बहुत से आशिक हैं, इसलिए तुम्हें मालूम है कि मैं शरीफ औरत हूँ और सिर्फ तुम ही से मोहब्बत करती हूँ। इसने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। एक बार फिर कहना, क्या कहा तुमने? उफ, कितना खुद पसंद होता है मर्द, औरत के मुंह से बार बार इजहार मोहब्बत चाहता है। और औरत ज़िंदगी भर क्या करती है? वो भी तो यही चाहती है कि मर्द हर रोज़ ये कहे कि तुम कल से ज़्यादा अच्छी लग रही हो। हालांकि ये झूठ है। औरत की उम्र दिन ब दिन ढलती है, जवान नहीं होती। और फिर आप लोगों का कहने से क्या जाता है? फिर खुद पसंद औरत है या मर्द? मर्द है, क्योंकि जब एक आदमी औरत से सब कह देता है तो इसे करार आ जाता है। इसके बाद तो इसकी खुद पसंदी ममता में ढल जाती है, मगर मर्द की खुद पसंदी का पैमाना कभी भी नहीं भरता। शादी, बच्चे, कैरियर, कोई शय इसको करार नहीं बख्शती। ये हर दिन और हर रात नई औरत से मिलकर उसके मुंह से एक ही बात सुनना चाहता है। काफ़ी सियानी हो तुम, राज़ी हंसकर बोला, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे हर तरह खुश कर रखने की कोशिश करोगी। अच्छा, एक गिलास पीने दो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ खूबसूरत बातें कर सकूं और तुम्हें अपनी आंखों में उतार सकूं। नैया के दिल में जैसे सुई चुभी, मगर इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत बातें करते हो राज़ी, और तुम्हारी बातों ने मुझे असीर कर दिया था। वो तो तुम्हारी सूरत का असर था। तुम्हें देखते ही मेरी ज़बान से फूल झड़ने लगते थे। अपनी बात की नफ़ी कर रहे हो? मैं सामने ही हूँ और तमाम तर तुम्हारे इख्तियार में हूँ, फिर भी झूठी चीज़ों का सहारा ले रहे हो। इस बात से मार खा गया हूँ। नैया ने जल्दी से उठकर सारी बोतलें दोबारा कबर्ड में रख दी और जो विस्की उसने ग्लास में उडेली थी उसे वॉश बेसिन में बहाकर बोली, मेरे होते हुए तुम शराब नहीं पी सकते। जो हुक्म हाकिम। राज़ी अंगड़ाई लेकर खड़ा हो गया। यार, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। राज़ी बोला, ये औरतें पढ़ लिख कर इतनी मॉडर्न होकर भी शराब की मुखालफत क्यों करती हैं? बिल्कुल नीम ख्वांदा लड़कियों की तरह, जिन्होंने बचपन में देसी फिल्में देखी होती हैं और इसमें विलन को देखकर शराब से मुतनफ़िर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं राज़ी, मगर मेरा ख्याल है इसकी कोई मजहबी वजह होगी। क्योंकि मैं मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसलिए हमारे घर में शराब, सिगरेट को बहुत बुरा समझा जाता था। हालांकि महज़ब दुनिया में इन चीज़ों को आदाब में शामिल किया जाता है। उसी महज़ब दुनिया में तो कैंसर जैसी बीमारियां भी आती हैं। अच्छा, अब रात को मज़ीद भयानक न बनाओ इसके तस्करे से। नैया इसके करीब आ गई। दोनों खाना खाने लगे। नैया को फिर मुद्दतों पहले की रात याद आने लगी, तो इसने अपना ध्यान बटाने के लिए राज़ी से मुसलसल बातें करना शुरू कर दी। जानते हो राज़ी, औरत शराब को अपनी सौतन समझती है। आखिर क्यों? राज़ी बोला, औरत किसी चीज़ से इतनी नफ़रत नहीं करती जितनी शराब से करती है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस पर बचपन की देखी हुई फिल्मों का असर होता है। इसका असर कह लो या घरों में सुनी हुई सीना बसीना दास्तानों का असर समझ लो। औरत समझती है कि सारी फसाद की जड़, बुराई की जड़ शराब है। पहले पहल मर्द थकावट का उज़र करके शराब पीता है, फिर शराब को वो तफरीह की ज़रूरत महसूस करता है, क्योंकि शराब के नशे में वो सोचने समझने से आरी हो जाता है, इसलिए उसके कदम गलत सिमत उठने लगते हैं। वहीं से गाने और नाइट क्लबों की लत पड़ जाती है। रफ्ता रफ्ता वो अपने बीवी बच्चों से मुतनफ़िर हो जाता है।
تم ایسا سمجھتی ہو؟ جی ہاں، میں ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ میں دوسری عورتوں سے الگ تو نہیں ہوں۔ میں سمجھتی ہوں شراب کی لت مرد کو ایک قسم کی بے حسی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پہلے اس کا ضمیر مرتا ہے، پھر دل مرتا ہے، اور پھر کی اچھائی۔ اور جس مرد کے بعد یہ تینوں چیزیں نہ ہو، وہ کسی شریف عورت کا مرد کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ زندگی بھر کھلاڑی عورتوں کے ہاتھ میں گیند بنا اچھلتا رہتا ہے۔ راضی زور سے ہنسا۔ تالی نہیں بجا سکتا کیونکہ کھانا کھا رہا ہوں۔ ویسے ایک بھی بات میرے پلے نہیں پڑی۔ نہ پڑے، مگر میں تمہیں کچھ پینے نہیں دوں گی۔ اگر میں اس بات کا وعدہ کروں کہ تمہارے پاس بیٹھ کر پیوں گا اور جتنی تم کہو گی اتنی ہی پیوں گا، اور کھلاڑی عورتوں کے ہاتھوں گیند بننے کے بجائے تمہارے ہاتھ کا بلہ بننا پسند کروں گا تو؟ نیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو بھی نہیں، تو بھی نہیں حضور، وعدہ کرو۔ اس نے راضی کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی نہیں پیو گے، کبھی نہیں۔ بھائی سالن والے ہاتھ سے کیسے وعدہ کر سکتا ہوں؟ ہاتھ تو چھوڑو۔ تو تمہارے من میں چور ہے؟ جی میں تو تن میں بھی چور ہوں۔ جاؤ، میں نہیں بولتی۔ کروں گا وعدہ، کروں گا، وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا۔ کھانا تو کھانے دو، ابھی آ کر کئی وعدے کرنے ہیں، وعدے لینے ہیں۔ کیا سب کچھ آج رات ہی ہوگا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں شراب پینے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ اپنی آنکھوں سے بھی نہیں پینے دو گی؟ نیا چپ ہو گئی۔ جو اہل دل ہیں بڑھاتی ہے آبرو ان کی، جو بے شعور ہیں ان کو خراب کرتی ہے۔ لہک لہک راضی نے اسے ایک شعر سنایا، مگر نیا چپ بیٹھی رہی۔ شعر کی داد تو دے دو ظالم، راضی نے اسے پاؤں سے چھو کر کہا۔ مجھے ایسے شعر پسند نہیں۔ اچھا اب یہ برتن ہٹاؤ۔ اور نیا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری ہوئی تھی۔ مجھے ذرا پردے ہٹانے ہیں۔ کس کے؟ صرف محبت کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ نیا کھڑی ہو گئی۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ نئی نویلی دلہن نہیں ہے، ایک بازی ہار چکی ہے اور اب اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ موسم میں رم جھم کی خوشبو تھی اور آسمان سے زمین پر رنگ اتر رہا تھا۔ نیا نے دوربین آنکھوں سے لگا لی اور قدرت کی صنائی کو دوبارہ دیکھنے لگی۔ قدرت کی صنائی اور خوبصورت کاریگری، یہ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے حسین موسم بھی ان لوگوں کو دیے، خوبصورت جنت نگاہ نظارے بھی انہی کو دیے، اور پھر عقل، کیا یہ ساری چیزیں انہی کو دے دی؟ ساری باتیں روٹی کی ہیں بیگم۔ جب پیٹ بھر کر کھانا مل رہا ہو تو پھر ذہن جدت اور عقل کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ نیا نے روئے زمین پر اس سے حسین منظر نہیں دیکھا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ نیاگرا میں تھے۔ جس ہوٹل میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس کی بالکنیاں نیاگرا آبشار کی جانب کھلتی تھی۔ دوربین بھی نہ لگائیں تو آبشار کا روح پرور منظر بالکنی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ نیا دل میں کئی بار اور راتوں کو اٹھ کر اس بالکنی میں آ کر کھڑی ہو جاتی تو آبشار کا منظر دودھیا رنگ کا ہو جاتا۔ صبح کے اجالوں میں آبشار کی اونچائی سے گرنے کی آواز کی چہچہاہٹ جیسے نغمی معلوم ہوتی۔ سارا پانی، ساری دھاریں، ساری لہریں دودھ کی معلوم ہوتی، جیسے زمرد کے رنگ کے پتھروں پر کسی نے دودھ انڈیل دیا ہو۔ پھر جب صبح طلوع ہونے لگتا تو دھاروں کے رنگ بدل جاتے۔ آبشار پر یوں نکھار آنے لگتا جیسے نوخیز کلی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہو۔ گلابی، سرخ، نارنجی، بنفشی، کاسنی، کیسے کیسے رنگ آبشار بدلتا رہتا ہے۔ جو کھڑا تو اپنی جگہ پر تھا مگر شعاؤں کے ساتھ سفر کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور دور اوندھے نیلے بادل چھا جاتے ہیں تو پھر نیاگرا فال کا منظر دیدنی ہو جاتا ہے۔ دونوں کناروں پر اتنی قوسیں قزح بن جاتی ہیں جیسے کسی حسین گوری نے دھنک رنگ ہالہ پہن لیا ہو، اور پورے آبشار ہالے بن جاتے ہیں۔ بڑی الگ سی، بڑی اچھی سی قوس قزح۔ کتنا حسین ہے ہمارا خالق، اسی لیے تو اس نے اتنی حسین چیزیں بنا ڈالی ہیں۔ زمین اتنی حسین ہے تو آسمان کتنا خوبصورت ہوگا، نور ہی نور ہوگا وہاں، دن پر نور اور راتیں خوبصورت۔ اور یہ بارات یہاں انسان نے خود زمین پر اتاری تھی۔ جب رات آتی تو نیاگرا کے نغمہ خیز رنگ کا پیرہن ہی بدل جاتا۔ جوں جوں رات ڈھلتی جاتی اس پر نئے نئے رنگوں کی بارش ہوتی۔ اسے اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک مناسب فاصلے سے مختلف رنگوں کی روشنیاں بھی لگائی جاتی تھیں۔ کبھی آبشار نیلم پری تھا تو کبھی گلابی ہو گیا، پانی گلابی چھینٹے، گلابی لہریں، پھر زرد ہو گیا، سنہرا سنہرا سارا ماحول، اور دیکھتے ہی دیکھتے آبشار دوبارہ سبز ہو گیا اور پھر ایک دم سے کاسنی ہو گیا۔ یہ لوگ والہانہ طور پر آبشار کے ارد گرد کھڑے رہتے۔ دوربینیں، کیمرے، فلیش، اس سرزمین پر کیا کچھ نہ تھا، اور اسی سرزمین پر آ کر نیا کو جنت کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ 6 ماہ سے سفر پر تھے۔ امریکہ، پیرس، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، جرمنی گھوم کر کینیڈا آ گئے تھے۔ ساری حسین دنیایں دیکھی تھی نیا نے، مگر نیاگرا فال کو دیکھ کر دم بخود ہی ہو گئی تھی۔ خدا کی قدرت گاؤں کی البیلی کی طرح سیدھی سادی اور سچی کھری نظر آ رہی تھی۔ اول تو وہ لوگ
وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر دیکھا کرتے تھے، مگر جب نیا اپنے کمرے میں آ جاتی تب بھی وہ زیادہ وقت بالکنی میں بیٹھ کر گزارتی۔ اس سے دور بیٹھ کر تنہا نظارہ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو بھی دلچسپی سے دیکھا کرتی جو اپنے اپنے محبوب کی کمر میں بازو ڈالے اس ہجوم میں تنہا ہو جاتے۔ دنیا کتنی حسین ہے وہ سوچا کرتی، اور پھر جب اپنی دنیا حسین ہو جائے تو ہر طرف حسن ہی حسن بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ راضی نے اس کے ساتھ جی جان سے محبت کی تھی، ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا، خوبصورت دنیا دکھا رہا تھا، ڈھیروں پیسے خرچ کر رہا تھا، بے شمار شاپنگ کرواتا۔ وہ اس آزاد دنیا کی خوبصورت سرزمین پر یوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے گھوما کرتے جیسے کہ انہیں صرف عشق کرنے کے لیے زمین پر بھیجا گیا ہو۔ نیا جس چیز کی فرمائش کرتی راضی بوتل کے جن کی طرح ہر چیز مہیا کر دیتا۔ لالچی عورتوں کی طرح ہر شے پر نیا کی رال ٹپکنے لگتی۔ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گھس جاتی تو پھر بھول جاتی کہ اس کی اوقات کیا ہے، مگر راضی ماتھے پر بل ڈالے بغیر اس کے بل ادا کرتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رک جاتی اور مڑ کر راضی کا چہرہ دیکھتی۔ کیا یہ چہرہ سدا ایسا ہی رہے گا؟ کیا بات ہے؟ راضی پوچھتا۔ راضی تم ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح محبت کرتے رہو گے؟ پاگل، محبت کے انداز بدلتے رہتے ہیں، تبھی محبت میں دلکشی رہتی ہے۔ ایک ہی انداز سے محبت کرتے رہو تو اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے محبت تو ختم نہ ہو جائے گی۔ اگر یہ دنیا ختم ہو گئی تو میری محبت ختم ہو جائے گی، مگر ایک میری بات یاد رکھو، محبت کے تقاضے پورے ہوتے رہیں تو میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ محبت والا رشتہ رہتا ہے۔ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں راضی؟ تمہیں رفتہ رفتہ سمجھاؤں گا۔ محبت کا امتحان کڑا امتحان ہوتا ہے، اور عام طور پر بہت سی عورتیں اس میدان میں بودھی ثابت ہوتی ہیں۔ عورتیں؟ نیا نے حیرت سے کہا، شاید تم غلط کہہ گئے ہو، ذرا مجھے اشارہ تو کرو، میں اپنی جان بھی تم پر نشاور کر دوں گی۔ بھلا کوئی اشارے سے بھی جان قربان کرتا ہے؟ ہاں، کہہ کر تو دیکھو۔ پگلی، جان کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، ویسے عورت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ اپنا آپ جان سے الگ ہوتا ہے کیا؟ ہاں، کبھی کبھی تم بڑی الجھی ہوئی باتیں کرتے ہو، میں نے بہت زمانہ دیکھا ہے نا، اور میں تمہارے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتی ہوں۔ نیا دوڑ کر اس کے قریب آ جاتی اور پھر دونوں تیز تیز قدموں سے رواں ہو جاتے۔ اس تیزی میں لذت بھی تھی، دوڑ رہے تھے، ہانپ رہے تھے، مگر اب نیا کو یوں احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ تھک گئی ہے۔ تفریح سے بھی آدمی تھک جاتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مسلسل محبت سے ہی تھک جاتا ہے۔ کئی سالوں سے نیا کی زندگی ایک ہی نہج پر چل رہی تھی، اس لیے اسے کام کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی، مگر یہاں آرام بھی تھا اور باقی کچھ نہیں تھا۔ جانے وہ کب وطن واپس جائیں گے، ورنہ وہ تو اسی دنیا میں کہیں کھو جائے گی۔ راضی نے اس سے کئی بار پوچھا تھا، نیا، کیا تم امریکہ میں رہنا چاہتی ہو؟ نہیں، اس نے ہر بار جواب دیا، مجھے یہاں رہنا پسند نہیں۔ سیر و تفریح کے لیے یہ ملک ٹھیک ہے، مگر رہنے کے لیے اپنا ملک اچھا ہے۔ اچھا، تو تمہیں سیر و تفریح کے لیے ہر سال لایا کروں گا۔ ہائے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ پھر بتاؤں گا۔ یہ ہر بات پر تم پھر پر کیوں ٹال جاتے ہو؟ مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اصل میں قبل از وقت کوئی بات کہنے کا قائل نہیں ہوں، جس وقت جس بات کا موقع ہوتا ہے کہتا ہوں، چاہے سننے والا جان سے چلا جائے۔ حوصلہ ہے تو انتظار بھی کرے۔ انتظار تو زندگی بھر بھی کیا جا سکتا ہے راضی، مگر ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ بہت وقت گنوا دیا ہے، تو نفرتیں زندگی سے نکال کر صرف محبتوں کی بات کرنی چاہیے۔ اچھا فلسفہ ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ میں تو وہی بات کہتی ہوں جس پر عمل کر سکتی ہوں، اسی لیے میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تم بہادر عورت ہو۔ نیا نے دوربین سے اپنی آنکھیں ہٹائیں۔ آسمان سے آبشار پر رنگ اتر رہے تھے اور نیچے نظارہ زیادہ دلکش ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ راضی کافی دیر بیٹھا چائے پیتا رہا۔ یہ بھی عجیب بات ہوئی، پورے سفر میں راضی پینے کی ضد کرتا رہا اور وہ اسے منع کرتی رہی، اور طابہ کے ایک کمزور لمحے میں اس نے اپنی بات آخر منوا ہی لی۔ ہاں، عورت مجبور ہو جاتی ہے، نیا نے دل میں سوچا۔ اگر آج میں اسے اجازت نہیں دوں گی تو کل چوری چوری پیے گا، کسی اور کے پاس جا کر پیے گا۔ اب تو وعدہ کر رہا ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے پیے گا، میرے قریب بیٹھ کر پیے گا۔ تم جانتی ہو وہاں اپنے ملک میں تو اجازت ہی نہیں، پھر یہاں میرا سفر کیوں برباد کرتی ہو؟ اپنی جوانی کے صدقے اپنے ہاتھ سے پلاؤ۔ نیا کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی۔ زندگی میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں، ایسا نہ ہو سفر کے پہلے مرحلے میں ہی زندگی میں دراڑیں پڑ جائیں۔ اجازت دینے کے باوجود میں اسے پسند نہ کر سکوں گی راضی، مجھے تو پسند کرتی رہو گی نا؟ ہاں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اس لیے وہ اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے شراب کی بو زہر لگتی تھی۔ جب بھی راضی پینا شروع کر دیتا وہ ادھر ادھر ہو جاتی، اور اب کافی دیر سے وہ بالکنی میں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی۔
سبھی باتیں اپنی مرضی کے مطابق تھوڑی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں لچک رکھنی پڑتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کتنی گھڑیاں بیت گئی، وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ نیا، راضی نے اپنی بھوجل آواز میں سے پکارا، نیا، مگر وہ یوں آنکھیں موندے بیٹھی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہیں، اور پھر لڑکھڑاتا ہوا راضی خود باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے، تم سو گئی ہو کیا؟ نیا پھر بھی نہیں بولی۔ اٹھا کر بالکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس پر نیا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اتنی دیر سے بلا رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ یہاں بیٹھ کر ذرا نظارہ کرو، دیکھو رات کتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ نیا نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اندر رات زیادہ خوبصورت ہے، اندر چلو، آؤ بیٹھو تو صحیح۔ اس نے راضی کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی سے بٹھا لیا تو راضی اپنی مدہوش آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہارے سوائے اس رات میں مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ نیا ہنسنے لگی۔ یہی ایک بات نیا کو راضی کی بہت پسند آئی تھی کہ پینے کے بعد بڑے واشفاق الفاظ میں اظہار محبت کرنے لگتا تھا اور نیا کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیتا تھا۔ راضی، ہم گھر کب چلیں گے؟ نیا نے اچانک پوچھ لیا۔ کیا تم اداس ہو گئی ہو؟ ان ہوٹلوں کے ماحول سے اکتا گئی ہوں۔ حالانکہ اکثر عورتیں ہوٹلوں کا ماحول پسند کرتی ہیں۔ تم اکثر عورتوں کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ بس بن گئی نا تم بیوی، میں کہتا ہوں محبوبہ رہا کرو محبوبہ، ظالم کی بچی، بیوی بن کر بدصورت لگنے لگتی ہو۔ نیا ہنسنے لگی۔ اچھا تو کب چل رہے ہو راضی؟ پہلے تو آوارہ پنچھی تھے، جس ڈال پر بیٹھ گئے اسی پر بسیرا کر لیا، جہاں سے دانہ دن کا ملتا چگ لیتے، مگر اب تو آشیانہ بنانا پڑے گا، ہے نا؟ نیا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تو اس کی تدبیر بھی کرنی ہوگی، ضرور کرنی ہوگی۔ تم سنوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے، تمہیں اس سے کیا؟ تو میں کیا کروں راضی؟ میں کچھ کر سکتی ہوں۔ کیوں نہیں؟ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو حکم کرو، نیا نے والہانہ پن سے کہا۔ جو کہو گی کروں گی، اپنی بات یاد رکھنا، لکھ کر دے سکتی ہوں۔ ویسے تم واپس جا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہی سوچ رہا ہوں، ایک دم سے کئی کاموں میں ہاتھ ڈال رکھا ہے۔ وہاں میں ایک فائنینس کمپنی کھول کر آ رہا ہوں، پہلے ایک ٹریول ایجنسی تھی، یہاں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم قالینوں اور گارمنٹس کی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ اب سمجھ نہیں آتا کیا کروں گا۔ ایک ہی کام کرو اور دل جمی سے کرو، ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے نیا، اور تم جانتی ہو پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خانہ بھی یہی کہتی تھی۔ نیا نے پھر آہستہ سے کہا، ہاں، اور تھوڑی دیر بعد بولی، راضی پیسہ تو کمایا جاتا ہے، پیسے کے لیے محنت کی جاتی ہے، پیسہ چرایا نہیں جا سکتا، یہ کسی اور کے نصیب سے نہیں چرا سکتا کوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر بہت عرصہ درکار ہے ان باتوں کے لیے، اور اب میں تھک گیا ہوں ابھی سے۔ ہاں، اگر مجھے کچھ روپیہ مل جائے تو میں وطن واپس جا کر ایک بہت بڑا ہوٹل بنا لوں۔ ہوٹل؟ ہاں، آج کل ہوٹلوں سے بہت آمدنی ہوتی ہے۔ تم نے تو دنیا کے بڑے بڑے ہوٹل دیکھ لیے ہیں، اسی سٹینڈرڈ کا ہوٹل وہاں بنا لوں تو میری نسلیں بھی بڑھ کر دعا کریں گی۔ تو بنا لو۔ واہ، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ بنا لو۔ کبھی سوچا ہے تم نے اس قسم کے ہوٹل کو بنانے کے لیے کتنے کروڑ روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں؟ بینک سے قرض لے لو، اس قدر قرض کس برتے پر لے لوں؟ تو پھر کیا کرو گے؟ ایک چھوٹی سی اسکیم ہے میرے پاس، کیا اگر تم میرا ساتھ دو تو؟ دوں گی۔ سوچ لو، عورت کی زبان میں وزن نہیں ہوتا، میں مختلف قسم کی عورت ہوں۔ راضی نے آنکھیں اچھی طرح کھول کر نیا کی طرف دیکھا اور پھر بولا، چلو اندر چل کر باقی باتیں کرتے ہیں۔ راضی جب کمرے میں داخل ہوا تو نیا نے جلدی سے پوچھا، آج تمہاری میٹنگ کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی۔ ہاں، راضی نے کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکایا۔ یہ کاروبار ہے جانے من، پر واپسی کی سیٹ کا کیا بنا؟ ہو جائے گی، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، کروا لیں گے لاسٹ میں، ابھی تو 1 مہینہ پڑا ہے، نیا نے منہ بنا کر کہا۔ اور میں اپنے کام ادھورے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا نا؟ نیا نے بدمزی سے کروٹ لے کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ وہ اس سفر سے تھک گئی تھی اور موتی کے لیے اداس تھی، امی کے لیے فکر مند تھی، مگر کھلم کھلا راضی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایک اور بات بھی تھی، اب اس کا جی کسل مند رہتا تھا۔ یہ خوبصورت کاہلی اسے دنیا سے بیزار کیے دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بھید گلنے سے پہلے واپس چلی جائے۔ میرا خیال ہے تمہیں آرام و چین راس نہیں آتا۔ پتہ نہیں راضی نے کس انداز میں کہا کہ نیا سمجھ نہ سکی، بس مڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ نوکری کی عادت پڑ گئی ہے نا؟ راضی آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم بھی کوئی نوکری کر لو۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں، بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ بیچاری روٹی کپڑے کے عوض زندگی بھر کی غلام بن جاتی ہے۔ اچھا، میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ روٹی کپڑے کے لیے وہ ایک مرد کو ہمیشہ کے لیے ملازم رکھ لیتی ہے۔ صرف روٹی کپڑے کے لیے؟ نیا نے ذو معنی الفاظ میں کہا۔ اس پر دونوں بے تحاشا ہنسنے لگے، مگر نیا نے محسوس کیا کہ ہنسنے کے باوجود راضی کے چہرے پر تردد اور الجھن کے کچھ سائے ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اسے کہنے پر اکسانے کا ارادہ کر لیا۔ ہاں، تو کون سی نوکری دے رہے ہو مجھے؟ وہ ایک دم چونکا۔ واقعی تم کام کرو گی؟
ضرور کروں گی۔ تھوڑی دیر راضی خاموش رہا، پھر جیسے سوچ سمجھ کر بہت احتیاط سے بولا، دنیا میں ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے روٹی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر پھر نیا کی طرف دیکھا۔ پیٹ بھر کر روٹی مل رہی ہو نا تو ساری دنیا حسین نظر آتی ہے، کھانے کی میز بھری ہو تو کوئی اصول مقاصد نصب العین واضح صورت میں نظر آتے ہیں اور ان کے بارے میں اونچی اونچی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن جب گھر میں مفلسی ہو اور پیٹ میں ایک دانہ بھی نہ ہو تو دنیا کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، نیا نے ہنس کر کہا، میں نے مفلسی کے بھی دن دیکھے ہیں، تب تو تمہیں پیسے کی قدر و قیمت کا بھی علم ہوگا۔ ہے، نیا بولی، تو انسان کی زندگی صرف پیسہ ہے، ہر فرد دنیا میں اس پیسے کی دوڑ میں شامل ہے۔ جو غریب ہے وہ امیر ہونا چاہتا ہے اور جو امیر ہے وہ مزید امیر ہونا چاہتا ہے۔ درست ہے، پیسے کی طلب کرنا یا اس کے پیچھے دوڑنا عیب تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ پیسہ جس طرح بھی کمایا جائے اس میں محنت اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرور ہوتی ہے، نیا بولی۔ یہ اور بات ہے کہ ہر فرد اپنے مزاج کے مطابق پیسہ کمانے کے راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ بات نیا کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راضی بھی سگریٹ کے 2-3 کش لگا کر دھواں فضا میں چھوڑتا رہا، پھر کافی دیر کے بعد بولا، میں جو کام کرتا ہوں اس میں مجھے ایک پڑھی لکھی ذہین اور وسیع القلب شریک زندگی کی ضرورت ہے۔ زندگی کا کاروبار ہو یا دوسرا، ذہین عورت آدمی کا آدھا بوجھ اٹھا لیتی ہے اور بعض اوقات پورا بوجھ بھی اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ رک گیا۔ مجھے کھود کرید کرنے والی عورتیں پسند نہیں، میں تمہیں اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں، دوسرے معنوں میں موتیوں اور ہیروں میں رکھنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم آنکھیں بند کر کر مجھ پر اعتماد کرو اور اندھا دھند میرے ساتھ چلو۔ اس بات پر نیا کا دل دھڑکنے لگا، اس کے اندر گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر مدھم سی آواز میں کہا، میں تم پر اعتماد کرتی ہوں راضی، اندھا اعتماد۔ راضی پر کوئی رد عمل نہیں ہوا، وہ خاموش رہا اور پھر بولا، عورت کی ذرا سی بے وقوفی، جہالت یا بحث و تکرار مرد کو بڑی سے بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، نیا نے صرف سر ہلا دیا۔ ابھی وہ کچھ اور سننا چاہتی تھی، اس واسطے خاموش رہی۔ میرے ساتھ رہنے کا ایک الگ انداز ہے، میں نہیں چاہتا کہ پلٹ کر مجھ سے سوال کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں جب میں کہوں چلو تو چل پڑو، میں کہوں رک جاؤ تو کھڑی ہو جاؤ۔ نیا خاموش رہی۔ دنیا میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ایک عورت کو دنیا میں کیا کیا چاہیے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، عزت و آبرو کی زندگی اور زندگی کی ہر آسائش، اس کو اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ یہ آسائش اسے کیسے اور کہاں سے حاصل ہوتی ہے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ کچھ کام صرف مرد کے ہوتے ہیں۔ مگر مجھے کرنا کیا ہوگا راضی؟ نیا نے آہستہ سے یوں کہا جیسے کوئی اور نہ سن لے۔ تم کبھی کبھی میرے ساتھ سفر کرو گی، اسی طرح جس طرح میں کہوں گا، کبھی میری بیوی بن کر اور کبھی ایک ہی جہاز میں بالکل اجنبی بن کر۔ مگر یہ کیسے ہو سکے گا راضی؟ نیا ایک دم سے بولی، یہ سوچنا میرا کام ہے۔ وہ بیگانگی سے بولا، میں نے تمہارا ایک امریکن پاسپورٹ بنا دیا ہے جس پر تمہارا آدھا نام درج ہے، یعنی نیا خواجہ، اور دوسرا نایاب راضی کے نام سے۔ مگر اس سے تمہارا مقصد کیا ہے راضی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے ایسی بیوی پسند نہیں جو خام خواہ کی بحث کرے۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلو تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ تم واقعی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ نیا نے جیسے اپنی سانس روک لی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے سائے دیکھ کر راضی دوبارہ بولا، تم نے اس روز کہا تھا کہ تم میرے ایک اشارے پر جان قربان کر سکتی ہو۔ ہاں، مگر جب پتہ ہو کہ تم صحیح اشارہ کر رہے ہو۔ نہیں، راضی نے کرختگی سے اسے ٹوکا، عشق کی انتہا وہ نہیں ہے، اور یہی میں نے کہا تھا کہ اگر تم آنکھوں پر پٹی باندھ کر میرے پیچھے چلی آ رہی ہو تو میں سمجھوں گا کہ تم صحیح معنوں میں مجھ سے عشق کرتی ہو، مشکلات میں میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکتی ہو، پھر میں زندگی بھر تم سے محبت کر سکتا ہوں۔ یہی میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ برقرار رہنے والی محبت کے وہ اصول ہیں جن کا میں نے ایک دن حوالہ دیا تھا۔ تمہیں میرے نظریات سمجھ میں آ جائیں تو میں زندگی بھر تمہارا رہوں گا۔ مگر راضی، بہت دیر کے بعد ڈوبتے ابھرتے لہجے میں نیا نے کہا، یہ تو سودے بازی ہوئی نا، یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کا دوسرا نام ہی سودے بازی ہے، اور شادی محبت کا پہلا سودا ہے۔ اس پر نیا خاموش ہوگی۔ اس کے ذہن میں کچھ اندیشے سر اٹھا رہے تھے مگر انہیں صبر سے دبائے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس مرحلے پر وسوسے سر اٹھائیں۔ زندگی کا کتنا خوبصورت احساس اس نے دیکھا ہے، اس لیے وہ ایک پل میں اس خواب کو توڑ پھینکنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر راضی، وہ پھر اپنے شک میں ڈوبے لہجے میں بولی، مجھے سفر کس سلسلے میں کرنا ہوگا؟ پہلا مرحلہ اعتماد کا ہے، اندھا اعتماد۔ اگر اس میں پوری اترو گی تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا۔ نیا چپ ہو گئی تو راضی اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا اور درمیان میں ایک گھپ اندھیرا کمرہ آپ ہی آپ بن گیا۔ مگر نیا نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا اندھیرا مرحلہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ دو کناروں پر وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ازدواجی زندگی
کہ گھپ راستوں میں اندھیرے غار ضرور آتے ہیں، مگر ایسے میں افہام و تفہیم کی ایک مشل ضرور بچا کر محفوظ رکھنی چاہیے کہ جو ہی اندھیرا پڑھے دونوں میں سے ایک بڑھ کر مشل اٹھا لے، نہ صرف اس لیے کہ راستہ نظر آئے بلکہ ایک دوسرے کی صورت بھی پہچان لیں۔ راضی غسل خانے سے باہر نکلا تو بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر نیا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تمہیں یاد ہے آج ہمیں کیبرے دیکھنے جانا ہے اور میں نے کل ہی ٹکٹ خرید لیے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، پھر بھی تم تیار نہیں ہوئی۔ اٹھو، کوئی شوق بھڑکتی سی ساڑی پہن کر شعلہ جوالا بن جاؤ تاکہ لوگ کیبرے کو بھول کر تمہیں دیکھنے لگیں۔ ہر روز جب راضی ایسے ریمارکس دیتا تھا تو نیا کو بہت مزہ آتا تھا، مگر آج اسے ذرا بھی لطف نہیں آیا۔ وہ پلنگ پر پڑی رہی اور بولی، راضی تمہیں اچھا لگتا ہے کیا جب لوگ تمہاری بیوی کو پرشوق نظروں سے دیکھیں؟ ہاں، وہ بڑے فخر سے بولا، میرا دل چاہتا ہے جب تم میرے ساتھ چل رہی ہو تو سب لوگ تمہیں رشک اور مجھے حسد سے دیکھیں۔ مگر نیا کا دل چاہ رہا تھا راضی اس وقت یہ کہے، جو بھی تمہاری طرف نظر بڑھ کر دیکھتا ہے میرا جی چاہتا ہے اس کے سینے میں گولی اتار دوں۔ خوبصورت بیوی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، وہ ہنس کر بولا، اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور وہی فائدہ اٹھانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ نیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ خود پسندی کے نشے میں جلدی سے بولا، تم دیکھتی جاؤ تمہارے حسن شعلہ سے میں کیا کیا فائدے اٹھاتا ہوں۔ میری نگاہ نے تمہیں پہلے دن ہی تاڑ لیا تھا اور اس وقت تم آفت اور عقل میں معصومیت کا مکمل ترین مرغہ ہو۔ پھر جلدی سے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا کیونکہ اس کے منہ سے ضرورت سے زیادہ باتیں نکل گئی تھیں۔ پھر اپنی بات کے لیے ہنس کر اس کے قریب آ کر چہرے پر جھک کر بولا، اب تم میرے اندر ایک مرد کی رقیبانہ فطرت جگانا چاہتی ہو، مگر میں تنگ دل نہیں ہوں، میں بہت فراق دل آدمی ہوں۔ ہاں، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو دلچسپی سے دیکھا تو تمہاری گردن دبا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مصنوعی انداز میں اپنا ہاتھ نیا کی گردن پر ڈال دیا۔ نیا ٹس سے مس نہ ہوئی، اسے پہلا فکرہ ہی ڈس چکا تھا اور اس فکرے کا زہر آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا۔ دور، بہت دور امی جان کی آوازیں آنے لگیں، اچھی طرح اس کا اتا پتہ کر لو، کس خاندان سے ہے، کیا کرتا ہے۔ اسی وقت اسے اپنی کوکھ سے ایک ٹیس سے محسوس ہوئی۔ وہ ڈر گئی، شاید یہ ٹیس وہی آخری مشل بن جائے، اندھیرے میں راہ دکھانے والی۔ کیا بات ہے؟ راضی نے اس کے زرد چہرے پر نگاہیں جما کر پوچھا۔ وہ دراصل راضی، نیا یکا یک چپ ہو گئی۔ ہاں کہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج باہر نہیں جائیں گے، کمرے میں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا جی اچھا نہیں راضی، وہ کسل مندی سے بولی۔ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ تردد سے بولا۔ نہیں، وہ سوگواری سے ہنسی۔ ڈاکٹر والی طبیعت خراب نہیں، ویسے ہی۔ اچھا، میں ابھی تمہیں ایک گولی دیتا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ گی۔ وہ اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا تو نیا نے چھت پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، راضی گھر کب چلو گے؟ کیا تم جلدی جانا چاہتی ہو؟ ہاں، کیوں؟ امی اور موتی یاد آ رہے ہیں، اور کیا کوئی اور بھی ہے یاد آنے کو؟ راضی پانی کا گلاس اور گولی لے آیا۔ نہیں، نیا نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، اگلے مہینے شاید میں سفر کے قابل نہ رہوں۔ ہیں؟ ایک دم راضی چونکا اور پھر ناگواری سے بولا، وہ بیہودہ بات مجھے مت بولنا۔ کون سی؟ نیا نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ وہی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ابھی مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ضرورت کے بغیر بھی بچہ ہو جاتا ہے۔ اوہ نہیں نیا، تم اتنی ماڈرن بن کر سب کو جان کر بالکل جاہل عورتوں والی بات کیوں کر رہی ہو؟ ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، ابھی تو تمہیں زندگی کے نشیب و فراز بتانے ہیں، ابھی تو تم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ یہ بچہ ہمارے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتا۔ بچہ ہو جانے کے باوجود تمہارے اشاروں پر چلوں گی۔ بھائی میں اب تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ دراصل بچہ میرے منصوبوں میں شامل نہیں ہے، تم نے تو میرا ہر منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ میں نے؟ نیا نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب اس کا کچھ کرو۔ کیا کروں؟ بھائی چھٹکارا حاصل کرو اس مصیبت سے۔ نہیں راضی، نیا دوبارہ لیٹ گئی۔ میں اسے مصیبت نہیں اللہ کی نعمت کہتی ہوں، خدا کے واسطے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کروں گی۔ نیا کا لہجہ اس قدر فیصلہ کن تھا کہ راضی نے بھی محسوس کر لیا۔ نیا کو بہت پہلے کا زمانہ آپ یاد آنے لگا۔ یہ زندگی کے کیسے دستور ہے مالک؟ ایک زمانہ تھا جب اپنی کوکھ کے اجڑانے کے دکھ نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، آج اس کا بارآور ہونا خطرے کی علامت بن رہا ہے۔ مالک ایک ہی اسٹیج پر دو ڈرامے کیوں؟ آخر کیوں؟ نیا رونے لگی، مگر اس نے اپنے آنسو راضی سے چھپانے کی کوشش کی۔ راضی اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر اس کے بعد پہلے پیار سے اور پھر ڈرا دھمکا کر نیا کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔
نیا نے صاف کہہ دیا کہ یہ گناہ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی بہت سزا بھگت چکی ہے، اب اور نہیں بھگتے گی۔ نتیجتاً جب نیا اپنے وطن واپس آئی تو اس کی کوکھ میں 3 ماہ کے پھول کی مہک تھی۔ اس نے راضی کا پھولا وہ منہ دیکھ کر آتے وقت صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، راضی میں دنیا کی دوڑ میں ایک تھکی ہوئی عورت ہوں، مجھے صرف گھر اور بچوں کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی لیے میں نے تم سے شادی کر لی، میں تم سے ابھی بھی محبت کرتی ہوں، اس لیے تمہارا ہر جائز کام بھی کر سکتی ہوں۔ جائز کام کیا ہوتا ہے؟ راضی نے غرا کر پوچھا۔ وہ کام جس کی ضمیر اجازت دیتا ہو۔ ضمیر؟ کیا بکواس ہے! چند دن تمہیں روٹی نہ ملے تو ضمیر کی آواز آپ ہی آپ دب جائے گی۔ مجھے کھلونا بن کر دکان پر سجنے والی عورتیں پسند ہوتی تو میں خانم کے ساتھ ضرور سمجھوتا کر لیتی۔ یہ ضرور ہے کہ دنیا کی آسائشیں ہر عورت کو لبھاتی ہیں، مگر میں تم سے زیادہ مطالبہ نہیں کروں گی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمارے درمیان حائل ہو جائے۔ لیکن کچھ دن پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم میری خاطر جان تک قربان کر سکتی ہو۔ ہاں، اگر تمہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے تو۔ اور میری خاطر تم ایک معمولی سا بچہ؟ نہیں راضی، نہیں، بچہ معمولی نہیں ہوتا۔ بچہ ہی تو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مگر تمہارا تو ایک بچہ ہے۔ ماں کو ہمیشہ 2-4 بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نیا نے رک رک کر کہا، کیا موتی تمہارا بچہ نہیں؟ تم تو کہتے تھے میں اسے ہمیشہ اپنا بچہ سمجھوں گا۔ میں نے کب کہا کہ میں اسے اپنا بچہ نہیں سمجھوں گا؟ بال کی کھال نکالتی ہو، راضی نے بگڑ کر کہا۔ راضی نے نیا کی کوئی بات واشواگ الفاظ میں نہیں کہی تھی، مگر نیا جو کچھ کہہ رہی تھی اس کو وہ اسی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جس طرح نیا بن کہے اس کی کوئی بات سمجھ گئی تھی۔ جب وہ دونوں وطن واپس آئے تو ذہن اور دل میں کئی دراڑیں پڑ چکی تھیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر محتاط ہو گئے تھے۔ نیا نے اپنی موٹر پورچ میں کھڑی کی اور نوکر کو آواز دے کر بلایا۔ خانسامہ دوڑا آیا اور ڈگی کھول کر اس میں سے سودا سلف نکالنے لگا۔ نیا نے وہیں خانسامہ کو کھانے کے لیے 2-4 ہدایات دیں اور دوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ امی جان، آپ نے سیب کو دودھ دے دیا تھا؟ اس نے کلائی پر بندھی گولڈن گھڑی دیکھ کر امی سے پوچھا۔ ہاں، امی نے آہستہ سے کہا۔ 11 بجے بہت طوفان اٹھا رہی تھی، میں نے نہلایا دھلایا اور دودھ پلا کر سلا دیا۔ یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے۔ نیا نے اطمینان کی سانس لی، پھر سیب کے کمرے میں گئی، کوٹ سے گلابی رنگ دار جھالر اٹھا کر دیکھا۔ 6 ماہ کی نرم اور گلابی سیب دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں رخساروں پر رکھے اطمینان سے سو رہی تھی۔ نیا اپنے بیڈ روم میں آ گئی، پرس گھما کر پلنگ پر پھینک دیا اور اپنے بال کھولنے لگی اور شیشے کے سامنے کھڑی تھی اس لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لینے لگی۔ بچی کی پیدائش کے بعد وہ موٹی ہو گئی تھی، اردو شاعری والے معشوق کی طرح پتلی کمر کافی پھیل چکی تھی، پیٹ نکل آیا تھا اور کولے بھی پھیل گئے تھے، چہرے پر بڑا پن آ گیا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی جوں کی توں برقرار تھی۔ حسین عورت زندگی کے ہر اسٹیج پر حسین لگتی ہے، البتہ راضی اس کے موٹاپے سے سخت بیزار نظر آ رہا تھا، مگر نیا کیا کرتی، یہ سب آسودگی کی نشانیاں ہیں۔ اب اس کا اپنا خوبصورت گھر تھا۔ نیا نے راضی کو اپنی زمین کے بارے میں بتایا۔ امریکہ سے واپس آتے ہی راضی نے اس کی زمین بکوا دی تھی اور اس میں اور پیسے ملا کر نیا کو یہ بنا بنایا گھر خرید دیا تھا۔ اس میں 4 بیڈ روم تھے، ایک نیا اور راضی کا، ایک امی جان اور سیب کا، ایک موتی کا اور چوتھا گیسٹ روم تھا جو چھت کے اوپر تھا۔ گو موتی مری کے ہاسٹل میں چلا گیا تھا مگر چھٹیوں میں آ کر اسی کمرے میں رہتا تھا۔ ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، فرش پر دیدہ زیب ایرانی اور پاکستانی قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر مہنگی مہنگی پینٹنگز آویزاں تھیں، مغربی طرز کے آرام دہ صوفے رکھے ہوئے تھے اور ہر کمرے میں بیش قیمت ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ گھر میں 2-3 نوکر تھے، ایک خانسامہ، ایک بیرہ اور ایک آیا جو صبح 7 بجے آتی اور شام 4 بجے چلی جاتی تھی۔ اتوار کو اس کے لیے چھٹی ہوتی کیونکہ وہ عیسائی تھی۔ امی جان نے کئی بار کہا بھی تھا کہ بچی کو تو سارا وقت میں ہی دیکھتی ہوں، پھر یہ دکھاوے کی آیا کیوں رکھ چھوڑی ہے، جبکہ رات کو بھی بچی میرے پاس ہوتی ہے۔ مگر نیا جانتی تھی کہ اس کالونی میں رہنے کے لیے اسٹیٹس سمبل کے طور پر آیا تو رکنی پڑے گی، ورنہ لوگ کہیں گے یہ کیسے امیر آدمی ہے کہ اپنے بچے خود پالتے ہیں۔ یوں سیب کو امی جان کے کمرے میں سلانا بھی ایک مجبوری تھی کیونکہ راضی کو نومولود بچوں کی چوں چوں اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ رات کو تھکا آتا ہوں، آرام سے سونا چاہتا ہوں، مجھے اپنے کمرے میں بچی کی بوتلوں اور نیپکن وغیرہ بکھرے نظر نہ آئیں۔ اور بچی نیا کی ضد کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ نیا آخر وقت تک اپنے موقف پر اڑی رہی تھی، پھر اسے لاشعوری طور پر ایک خوف بھی تھا، جانے راضی اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، گویا اس نے بچی کی آڑ لے لی تھی۔ خیال تھا اس طرح اس کے قدم جم جائیں گے اور راضی بھی اس پر کھل جائے گا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ
اس قسم کے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنا کس قدر کٹھن ہے، جب گھر میں دولت کی ریل پیل ہو مگر ذریعہ آمدنی کا پتہ نہ ہو، جب گھر سے شوہر یہ کہہ کر جائے کہ وہ دفتر جا رہا ہے اور اس کا دفتر ہی نہ ہو، جب کوئی پوچھے کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے تو وہ ایسے سوالوں کا کیا جواب دے۔ راضی کے بقول اس نے بہت سے کاموں میں ہاتھ ڈال رکھا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا اصل بزنس کیا ہے، اس لیے وہ آہستہ سے کہہ دیتی میرے شوہر بزنس کرتے ہیں۔ کیسا بزنس؟ تو جانے امپورٹ ایکسپورٹ کہتے وقت اس کی زبان دانتوں تلے کیوں آ جاتی تھی۔ محلے میں ان کا اتنا بڑا اسٹیٹس تھا کہ آس پاس کی عورتیں اکثر یہ سوال پوچھتی تھیں۔ گھر میں 2 موٹریں بھی تھیں، ایک ٹویوٹا کرولا جس پر راضی دفتر چلا جاتا تھا اور دوسری ہلکے رنگ کی مزدا جو کہ اس نے نیا کو لے کر دی تھی۔ اپنی ذاتی موٹر چلانا نیا کی ایک پرانی تمنا تھی۔ اس نے یہ بات راضی سے امریکہ میں کہی تھی اور وہیں اس نے نیا کے لیے ایک علیحدہ موٹر بھی خرید لی تھی۔ راضی نے اسے خوش کرنے کے لیے شروع میں اپنا ہر وعدہ پورا کیا، نیا کو ایک دم سے ساری دنیا کی آسائشیں مہیا کر دی تھی، زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نیا کو اتنا اونچا لے جائے کہ نیا پستیوں کی طرف دیکھتے ہوئے خوف کھائے، پھر وہ ہر دم آگے دیکھے گی پیچھے نہیں۔ اسے آسودگی اور آسائشوں میں اس طرح گھرا دے گا کہ اس کے نفس پر چربی چڑھ جائے گی۔ بصارت کی پہلی تہہ پر سونا اور موتی بچھا دے گا، پھر اس تہہ کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تب وہ نیا کو اپنی مٹھی میں دبا کر اپنے اشاروں پر چلا آئے گا۔ مگر نیا کی بد نصیبی یہ تھی کہ خواجہ عبدالرحیم کا خون لائی تھی، اس کے اندر جیسے ایک لال جھنڈی والا بابا بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ لاٹھی چارج کرتا، نیا سے رسان سے کہتی صبر کرو بابا صبر، دنیا اتنی بری نہیں ہے، دیکھنا تو صحیح میں ان سنگلاخ چٹانوں میں اپنے لیے کیسے راستے تلاش کرتی ہوں۔ یہ تلاش مستقل جاری رہے گی کیا؟ ساری زندگی ہی ایک تلاش ہے جس کا آخری چراغ قبر میں جا کر بجھتا ہے۔ ویسے تو نیا ایک بڑے آدمی کی بیگم بن کر خوب مزے میں تھی اور بیگمات کی طرح وہ علی صبح کار لے کر چلی جاتی اور سودا سلف لے آتی، بازار میں کھڑی ہو کر خوب بھاؤ تاؤ کرتی۔ اس کا باتیں کرنے کا انداز بھی ماڈرن بیگمات جیسا ہو گیا تھا۔ اس کے گھر میں اکثر دعوتیں اور چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی۔ راضی کی بے شمار ملنے والے تھے، جاننے والے تھے اور ان میں اکثر نیا کے مداح تھے۔ جانے نیا کے اندر زندگی کی تگ و دو ختم ہو گئی تھی یا اس نے اپنی طرف سے زیادہ پا لیا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ تن آسان ہو گئی تھی، اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہ چاہتا تھا، حتیٰ کہ اپنا آپ ٹھیک کرنے کی بھی تمنا نہیں رہی تھی۔ کسی زمانے میں اس کا جسم قیامت تھا مگر اب وہی جسم ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اسے نہ ایکسرسائز سے رغبت تھی اور نہ ہی فیشل مساج سے، نہ خیال نہ وہ خیال آرائیاں۔ آخر ایک عورت کی زندگی کی معراج کیا ہے؟ یہی سب کچھ جو اس نے پا لیا تھا، ایک سجا سجایا گھر، نوکر چاکر، موٹر کاریں، اچھا کھانا، اچھا اوڑھنا، اچھا پینا۔ یہ گھر نیا کا اپنا تھا، نیا کے نام پر تھا، سب کچھ تھا۔ مگر نیا نے آگے نہیں سوچا۔ آج رات اسے راضی کے ساتھ ایک ڈنر پر جانا تھا اور وہ بھی 12 بجے کا وقت لے کر آئی تھی۔ لنچ کے بعد اسے بال سیٹ کروانے جانا تھا، ساڑی کو استری کرنے کے لیے دینی تھی۔ راضی نے کہا تھا کہ وہ 5 بجے آ جائے گا اور 6 بجے وہ گھر سے نکل جائیں گے۔ راضی آج کل ویسے بھی چڑچڑا ہوا تھا، اگر نیا تیار ہونے میں ایک بھی منٹ تاخیر کرتی تو وہ چلانے لگتا۔ نیا جانتی تھی کہ چڑچڑا پن اس میں سیپ کی وجہ سے آیا ہے، پھر بھی یہ سوچتی جب سیپ بڑی ہو جائے گی، پاؤں چلنے کے قریب آئے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ کون سا باپ ہے جو بیٹی کو دیکھ کر جھک نہ جائے؟ ویسے نیا ہر دم یہی کوشش کرتی تھی کہ راضی کا ہر ممکن خیال رکھے اور جھگڑنے کا موقع نہ دے، لیکن پھر بھی آئے دن گھر میں چک چک ہوتی رہتی تو نیا اسے زندگی کا معمول سمجھ کر پی جاتی۔ جلدی نہا کر باہر نکلی، آیا کو ساڑی پریس کرنے کو دی، بیبی کے بارے میں پوچھا اور پھر تیزی سے کار لے کر باہر نکل گئی۔ شام کو جب راضی آیا تو نیا بالکل تیار کھڑی تھی اور وہ اس پر کوئی خاص خوش نہیں ہوا۔ نیا کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کوئی حقیر سی شے ہو۔ نیا کو گلے میں اپنا ڈائمنڈ کا ہار چبھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈنر سوٹ پہن کر اپنے اوپر خوشبوئیں چھڑک کر وہ بالکل تیار ہو گیا۔ راضی کو اپنی ظاہری وجاہت پر بڑا مان تھا اور اسے سجنے کا سلیقہ بھی خوب جانتا تھا اور اس کی ظاہری پھبن پر ہی تو وہ مر مٹی تھی اور اب بے قرار تھی کہ خوش لباس اور خوشدار مرد کے اندر دل کیسا ہوتا ہے۔ شام کی دعوت راضی کے ایک عزیز دوست کے گھر تھی۔ وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے آفیسر تھے، گو عمر کافی ہو چکی تھی مگر رنگین مزاج تھے، گھر میں آنا جانا بھی تھا اور نیا پر فدا بھی تھے، مگر یہ بات اسے راضی نے ہی بتائی تھی۔ تب سے نیا کو چنگیزی صاحب کی نیت ہی عجیب سی محسوس ہونے لگی تھی، جانے راضی کو اس بات پر اعتراض کیوں نہیں تھا۔ نیا بھی حیران ہوتی، نیا جس محفل میں بھی جاتی شور مچ جاتا۔ کراچی میں تو ویسے آدمی اپنے اسٹیٹس سے پہچانا جاتا ہے، مگر نیا تو ایک اشتہاری فلم میں کام بھی کر چکی تھی
اور وہ اشتہاری فلم اب کسی نہ کسی سینما ہال میں چلتی نظر آ جاتی تھی۔ جو ہی نیا محفل میں داخل ہوئی، ہر طرف شور مچ گیا۔ ہیلو نیا، ہیلو راضی۔ زیادہ تر لوگ نیا کی جانب متوجہ ہوئے، 2-3 بیگمات اس سے بغلگیر بھی ہوئیں۔ قدرے بے ڈول ہو جانے کے باوجود نیا آج بھی بلا کی حسین تھی، اور میک اپ میں تو اس نے کمال حاصل کیا ہوا تھا۔ مسز حنیف نے اس کی کمر میں بازو ڈالا اور بولی، کم بخت ذرا اپنے آپ کو پتلا کر لے تو قیامت لگے گی۔ قیامت؟ کس لیے قیامت بنوں اب؟ نیا نے ہنس کر کہا، بہت قیامتیں ڈھا چکی ہوں، اب تو سیدھی سادی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات اس نے بطور خاص راضی کو سنانے کے لیے کہی تھی، لیکن راضی کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں سے گھسیٹتا ہوا اسے چنگیزی صاحب کے پاس لے گیا۔ چنگیزی صاحب بڑھ کر نیا سے یوں ملے جیسے اسی کے انتظار میں ہوں، ہاتھ بھی ملایا، حال بھی پوچھا۔ بعد میں راضی نے نیا کو اشارہ کیا کہ چنگیزی صاحب کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ جائے۔ نیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھ گئی اور مسکرا کر ان سے یوں باتیں کرنے لگی جیسے پانی کے ساتھ پین کلر کی گولی نگل رہی ہو۔ وہ بھی نیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں باتیں کر رہے تھے جیسے کسی کی بیوی نہ ہو بلکہ بازار میں پڑا ہوا بکاؤ مال ہو۔ نیا کو ایسے مردوں سے گھن آنے لگی تھی، مگر ایسے ہی بے شمار مرد راضی کے دوست تھے۔ لیکن ایک بات نیا نے بری طرح محسوس کی تھی کہ راضی سرکاری افسران سے دبتا تھا، ان کے سامنے یوں بن جاتا جیسے بلی کے سامنے چوہا، جھک جھک کر ملتا اور تعریفیں کرتے زبان نہ تکتی، اور چاہتا تھا کہ نیا بھی ان کے آگے پیچھے بچ جائے۔ لیکن ایک گھریلو عورت اور طوائفوں والے انداز کو اختیار کرنا کس قدر مشکل ہے۔ نیا پر ایسا وقت آیا تو اور بھی حیران ہوتی کہ جب راضی کسی کا ماتحت نہیں، قرضدار نہیں، اپنے گھر میں سب کچھ دے رکھا ہے تو وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اور پھر نیا سے بھی ایسی توقع کرتا ہے۔ جہاں تک نیا کر سکتی تھی کرتی تھی، اپنے گھر میں بڑی شاندار پارٹیاں دیتی تھی، آؤ بھگت کرتی، عزت و احترام سے ملتی، خوبصورت گفتگو کرتی، مگر اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہی دیوار میاں بیوی کے درمیان حائل ہونے لگی۔ ابھی دعوت سے واپسی پر نیا نے حسب عادت موٹر میں ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ راضی، مجھے یہ تمہارے چنگیزی صاحب بالکل اچھے نہیں لگتے۔ راضی کچھ سیکنڈ خاموش رہا، پھر بڑے سرد لہجے میں بولا، اب فہرست بنا دو کہ کون سے لوگ تمہیں برے لگتے ہیں اور کون کون پسند ہے۔ میں اس فہرست کے مطابق تمہارے پسندیدہ لوگوں سے ہی رابطہ رکھوں گا۔ اس نے اس طرح چبا کر کہا کہ نیا کو طیش آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا میرے پسندیدہ لوگوں سے؟ تم سب سمجھتی ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ نیا چپ ہو گئی، چند منٹ تک غصے میں کھولتی رہی، پھر بولی، مجھے بھی تو پتہ چلے تمہاری اس بیزاری کی وجہ کیا ہے۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ وہ بھی تیزی سے بولی، مجھے اپنا کوئی قصور تو نظر آئے، ماضی تمہارا سب سے بڑا جرم ہے، اس نے پھنکارتی آواز میں کہا، مگر شادی سے پہلے تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ شادی سے پہلے ہر آدمی احمق ہوتا ہے اور بے وقوفانہ دعوے کرتا ہے۔ شادی سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ تم میرے ڈھب کی عورت ہو۔ تمہیں کیسی عورت پسند ہے بتا دو۔ میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں، جو عورت شوہر کے اشاروں پر آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتی میں اسے اچھی بیوی نہیں مان سکتا۔ شوہر کا اشارہ بھی تو سمجھ میں آئے، مجھے ایسی کن ذہن بیوی نہیں چاہیے۔ نیا اس کے اشارے خود سمجھتی تھی لیکن انجان بنی رہتی تھی۔ شریف بیوی، بچے، گھر کا آرام، اعتماد، یہی تو ایک آدمی کو درکار ہوتا ہے۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوتی کہ جب تم گھر آتے ہو تو میں تمہاری منتظر ہوتی ہوں؟ مجھے اس قسم کی بجھی عورت پسند نہیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ تم باہر کی دنیا کی عورت ہو، میرے ساتھ قدم ملا کر چلو گی۔ باہر کی دنیا کے لیے عورت سازگار نہیں، اس لیے میں نے گھر کا اندر آ جانا پسند کیا۔ تو پھر کسی اور شریف آدمی کا انتخاب کرتی۔ میں تو تمہیں بھی شریف آدمی سمجھتی ہوں۔ نیا نے بڑی خوبصورتی سے طنز کیا۔ راضی کچھ دیر خاموش رہا۔ تم کو تو شاید طلاق لینے کی عادت ہے، ایک سے نبھانا ہوا تو دوسرا صحیح، دوسرا نہیں تو تیسرا صحیح، تمہیں سمجھوتا کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس پر نیا کا دل چاہا کہ راضی کا منہ نوچ لے، مگر غصے کا گولا حلق میں نگل کر بولی، طلاق لے کر دوسری شادی کرنا معیوب نہیں، عین شرع کے مطابق ہے۔ اور کیا تمہارے ساتھ میں نے سمجھوتا نہیں کر رکھا؟ تم جتنی سرد مہری سے میرے ساتھ پیش کر آتے ہو، میری بے عزتی کر دیتے ہو، راتوں کو دیر سے آتے ہو، مجھے کہیں ساتھ لے کر نہیں جاتے، میری عمر اور میری ذہانت کی کوئی عورت یہ زیادتیاں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب تم اپنی کج بحثی کی وجہ سے پا رہی ہو۔ میں نے کوئی کج بحثی نہیں کی، میں نے تو تم سے صرف یہ کہا تھا کہ تھوڑی اور حلال روزی میں برکت ہے، زیادہ پیسوں کے لیے میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہرگز نہیں کروں گی اور نہ تمہیں کرنے دوں گی۔ دفتروں میں کیا کرتی پھرتی تھی؟ کیا وہ بھی عین شرع کے مطابق تھا؟ میں نے جو کیا دفتروں میں، راضی سارا دفتر جانتا ہے کہ میں انتہائی شریف عورت ہوں۔ ہاں، شریف لڑکی تھی تم، اسی لیے تو خانم کے ساتھ یورپ میں آوارگی کرتی رہی۔ یہ بھی تمہیں خانم نے بتایا ہے؟ نیا نے پینترا بدل کر پوچھا۔ ساری دنیا جانتی ہے، خانم کی ذلیل حرکت ہے تو وہ یہ ضرور جانتی ہوگی کہ میں کتنے مضبوط کریکٹر کی مالک ہوں، اسی لیے جب تم کسی محفل میں جاتی ہو تو سارا زمانہ تمہارا آشنا ہوتا ہے۔
کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کو اس سے زیادہ لوگ جانتے ہوں۔ تم شروع میں کہا کرتے کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ چلوں لوگ مجھے رشک اور تمہیں حسد سے دیکھیں۔ پاگل تھا میں اس وقت جب میں نے یہ کہا تھا، شوہر شوہر ہی ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ تو مجھے اب پتہ چل ہی گیا ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے اگر لوگ مجھے جانتے ہیں؟ اپنی مرضی سے تو تم سب کچھ کرتی رہی، مگر میری مرضی سے تم میرے دوستوں سے نہیں مل سکتی۔ راضی تم اتنے دوگلے کیوں ہو؟ ایک طرف تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ لوگ میرے مداح کیوں ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے آوارہ دوستوں سے ملوں، ٹھٹھے لگاؤں، ان کی دل گرماؤں۔ خدا را اس تضاد کا مطلب تو سمجھا دو۔ یہ میری کاروباری ضرورت ہے اور میں تم سے توقع رکھتا ہوں کہ تم اس میں میری معاونت کرو۔ خدا کے لیے مجھے اپنے کاروبار کی نوعیت بھی سمجھا دو کہ یہ کس قسم کا کاروبار ہے، بیوی کو دوسرے مردوں کے آگے گڑ گڑانے پر مجبور کرتا ہے۔ بکواس بند کرو، راضی نے غصے سے کہا، اور میرے سامنے فضول الفاظ استعمال نہ کرو۔ تمہاری جیسی عورتیں جو ذرا سا پڑھ لکھ جاتی ہیں اور 4 دن نوکری کر لیتی ہیں تو اپنے آپ کو زمانے بھر کی انٹلیکچوئل سمجھنے لگتی ہیں۔ تم میں اتنی عقل نہیں کہ زمانے کی رفتار کو سمجھ سکو۔ نیا تھوڑی دیر کھولتی رہی، پھر بولی، اب ان چنگیزی صاحب کو ہی دیکھو، بہانے سے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر ہاتھ کی لکیریں دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک خامخواہ میرا ہاتھ ٹٹولتے رہے، جی چاہ رہا تھا اسی ہاتھ سے ایک تھپڑ رسید کر دوں۔ آخر انہیں میرا ہاتھ پکڑنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اور تم بڑے مزے سے مسکرا کر انہیں یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے تمہاری بیوی کا نہیں بلکہ کسی بھیڑیے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہو۔ چنگیزی صاحب سے میرے کاروباری مفادات وابستہ ہیں اور مجھے ان کی خوشنودی درکار ہے۔ اب تم ہی تو نہیں ہو اس دنیا میں کاروبار کرنے والے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں تعلقات، مگر وہ دوسروں کے ہاتھ اپنی بیوی کے گریبان تک نہیں آنے دیتے۔ شٹ اپ الو کی پٹھی، راضی گر جا، اور جب تمہیں جواب نہیں سوچتا تو تم اس طرح مجھے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہو۔ اور وہ تم جو مجھے صدیق صاحب کے پاس بینک چھوڑ آئے تھے اور تمہارے آنے کے بعد وہ مجھ سے فحش مذاق کرنے لگے، تمہیں معلوم ہے مجھے صدیق صاحب نے کتنے لاکھ کا قرضہ دیا ہے؟ کیا اس قرض کی ادائیگی بیوی کے ذریعے کرنا چاہتے ہو؟ مہذب دنیا کے آداب و تقاضے نہیں جانتی تم۔ امریکہ میں اچھی عورتیں اپنے شوہروں کو اسی طرح بڑھاوا دیتی ہیں۔ امریکہ کی بات پاکستان میں کرتے ہو، یہاں عورت کا ایک الگ مقام ہے۔ تمہارے جیسی دقیانوسی گھرانوں کی کم ظرف اور کم عقل عورت کا مفروضہ ہے۔ ہاں، تمہارے کاروبار کی توسیع کے لیے میں تمہارے اوباش دوستوں کی تسکین نہیں بن سکتی۔ تمہیں اتنے اچھے گھر میں ایسی آسودہ زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں پہنچتا۔ نیا چپ رہی کیونکہ گھر نیا کا ہی تھا، مگر اس میں ساری آسائشیں اور سہولتیں راضی کی دی ہوئی تھیں۔ نیا ان آسائشوں کے خواب دیکھتی تھی، ان آسودگیوں کے پیچھے وہ عرصے سے بھاگ رہی تھی اور اب سب کچھ میسر تھا، مگر روح میں یہ کیسے کانٹے چبھے جا رہے تھے۔ شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو اچھی زندگی دے۔ اگر کوئی آدمی ضرورت سے زیادہ کما لیتا ہے تو وہ اپنی بیوی پر احسان کیوں جتاتا ہے؟ اس کی قیمت اپنی بیوی کو کچھ لے لگا کر کیوں وصول کرنا چاہتا ہے؟ نیا نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنکھوں میں پلٹے اور آہستہ سے کہا، تم اپنی سہولتیں واپس لے لو، میں کٹیا میں رہ لوں گی۔ تم جیسی عورت کے لیے کٹیا میں رہنا بہت مشکل ہے نیا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، دوبارہ نوکری کر سکتی ہوں، میں زندگی کا بوجھ اٹھانا خوب جانتی ہوں۔ ہاں، کتنے سو کما لیتی ہو تم تو اپنی تنخواہ میں اپنی موٹر کے پیٹرول کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ آخر تم مجھے اس طرح اذیت کیوں دے رہے ہو؟ تم میرے دوستوں کے معاملات میں دخل اندازی بند کر دو۔ تم مان لو کہ میں ایک شریف عورت ہوں، تم ایک نیچ اور کمینی عورت ہو۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو راضی، میں موٹر سے نیچے کود جاؤں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کوئی اور تمہارا عاشق تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ شٹ اپ راضی، زبان سنبھال کے الو کی پٹھی۔ نیا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ذلیل عورت تو اس قابل نہیں کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے جایا کروں۔ جب کبھی ہم گھر سے اکٹھے نکلتے ہیں واپسی پر لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ تو ناشکری عورت ہے۔ اب میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، گھر میں پڑی سے سکتی رہے گی اور میں تیری خبر بھی نہیں لوں گا۔ راضی نے ایک جھٹکے سے کار تیز کر دی۔ گھر آ گیا تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے موٹر گھر کے اندر داخل کی۔ نیا نے بھی غصے سے دروازہ کھولا اور روتی ہوئی اتر گئی۔ نیا کے اترتے ہی راضی نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈال کر گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ نیا اندر جاتے جاتے رک گئی، اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ یہ کون سا وقت ہے باہر جانے کا، وہ جانتی تھی، اور یہ صرف اسے اذیت دینے کے لیے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ کلب جائے گا اور رات بھر آوارگی کرے گا، اور وہ رات بھر سلگتی رہے گی، گیلی لکڑیوں کی طرح دھواں روتی رہے گی۔ جب مرد اپنی بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی اذیت دینا چاہتا ہے تو وہ رات کو دیر سے آتا ہے۔ کم ظرف مرد کا یہی زور اثر ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ سزا کے طور پر بیوی کو رات کی سنسان سولی پر لٹکا کر خود اندھیرے راستوں میں گم ہو جاتا ہے۔
کبھی کسی نے رات کے سرد اور بے درد لمحوں میں سنسان سڑکوں پر اکا دکا رینگتی کاروں کی آواز سنی ہے؟ کیا کبھی کسی نے محسوس کیا ہے کہ جو لڑکھڑاتی رینگتی موٹروں کی سیاہ چادر سے نکل کر سڑک کا سینہ چیرتی ہیں تو کتنی مظلوم عورتوں کی سیج پر کانٹے بچھاتی ہیں، کتنی سہاگنوں کی مانگ اجاڑ دیتی ہیں؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ سوئی سڑکوں کو جھنجھوڑ کر جگانے کا فعل کس قدر اذیت ناک ہے؟ وہ آواز کسی نے سنی ہے جو شب کے پچھلے پہر موٹر کے پہیوں سے رگڑ کھا کر سڑک کی کوکھ سے نکلتی ہے؟ اس آواز میں گھر کی چوکھٹ پر سلگتی ہوئی سہاگن کے آنسو شامل ہوتے ہیں۔ تب وہ ہر موٹر جو اسے مایوس کر کے آگے نکل جاتی ہے، اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ بندنصیب سہاگن رات کا پیراہن پہن کر ساری شب مرنے جینے کا کھیل کھیلتی ہے۔ شب کی سنسان کوٹری ہو اور انتظار کی سولی ہو تو زندگی قید لگتی ہے۔ نیا نے کاغذ پر یہ چند جملے لکھے اور پھر پرزے پرزے کر کے ادھر ادھر بکھیر دیے۔ کتنی ہی دیر سے اس کا یہی شغل تھا، وہ کسی سے اپنے دل کا درد کہنا چاہتی تھی، اور جب کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اسے کاغذ پر لکھ کر پرزوں میں بدل دیتی۔ خود ترسی کی بھی یہ ایک کیفیت تھی جو اس پر کئی دنوں سے طاری تھی۔ مگر جب دور سڑک سے آتی ہوئی کسی موٹر کی آواز آتی اور وہ اپنی بالکنی میں کھڑی ہو جاتی۔ اس کے بیڈ روم کے آگے ایک بالکنی بنی ہوئی تھی جس کا رخ مین روڈ کی طرف تھا۔ کبھی کبھی وہ یہاں کھڑی ہو کر سڑک کا نظارہ کیا کرتی تھی۔ وہ یہیں کھڑی ہو کر راضی کو خداحافظ کہہ دیتی تھی، اور جب وہ آتا تو یہیں سے جھانک کر اس کو سلام کرتی۔ جانے کیوں دن کا وقت تو اس نے کبھی اس سڑک کی پرواہ نہیں کی تھی، مگر رات کو یہی سڑک اس کی سوتن بن جاتی۔ سوتن کس طرح بھائی؟ وہ اپنے دل سے کئی بار پوچھ چکی تھی۔ سڑک سے جلاوا کیسا؟ یا تو جلن اس موٹر کے ساتھ ہونی چاہیے جو راضی کو لے کر نکل جاتی تھی، مگر اس میں موٹر کا بھی کیا قصور؟ پھر قصور کس کا ہے؟ مقدر کا ہو سکتا ہے۔ دور سے ایک موٹر کی بتیاں نظر آ رہی تھیں، جیسے ریل گاڑی اندھا دھند چلی آتی ہے۔ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے پانی پر چل رہی ہو، یا جیسے کوئی مشاک بزاز کورا لٹھا پھاڑتا ہے۔ دن کے وقت اس سڑک کے حلیے میں بھی خاصا ہوتا ہے اور آواز میں بھی، البتہ رات میں یہ سڑک بالکل بدل جاتی ہے۔ اس غریب کال گرل کی مانند جو کام سے واپس آتے ہی اپنا اکلوتا فراک اتار کر رکھ دیتی ہے، گندے کپڑوں میں گھر کے کام کرنے لگتی ہے، یا پھر اس سہاگن کی مانند جسے پیا نہ چاہے، اس کا دل اور بستر اس سڑک کی مانند سنسان اور ویران ہو جاتا ہے۔ ویران سڑکیں ہوں یا بستر، دونوں سے بین کی آواز آتی ہے۔ نیا کئی بار جھروکے سے دیکھ چکی تھی، کئی بار بہت سی موٹریں گزر چکی تھی، کئی آوازیں ابھر کر ڈوب چکی تھی، ہر بار دور سے آتی ہوئی روشنیاں بجھ کر چکی تھیں۔ وہ سوچتی شاید یہی موٹر ہو، شاید اس میں راضی ہو، گھر آ رہا ہو، مگر وہ موٹر بے دردی سے نظریں چرائے آگے نکل جاتی۔ کیوں انتظار رہتا ہے عورت کو اس بے درد مرد کا جو اس کا دل قدموں تلے پامال کر کے چلا جاتا ہے، اور جو اس کی وفا پر تھوک کر چلا جاتا ہے، اس بیوی کو شمع کی صورت میں سلگنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور بیوی کو دیکھو جیسے موم بتی کے انتظار میں جلی جا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ نیا اپنے آپ کو جیسے گردن پکڑ کر جھنجھوڑ دیتی تو بھی وہی مار کھا رہی ہے۔ تو بھی عام عورت کی طرح اپنا حق نہیں مانگ سکتی، جاگ جا کر اپنی عمر جلا رہی ہے۔ کیا اس کا سواگت کرنے کا ارادہ ہے یا اس کا گریبان پکڑنے کا؟ نیا پھڑپھڑا رہی تھی مگر اڑ نہیں سکتی تھی، اپنے پر اس نے خود کاٹ دیے تھے۔ یہ تو راضی کا روز کا معمول ٹھہرا، روز شام کو گھر سے نکل جاتا اور پھر رات گئے واپس آتا تھا۔ کالی سیاہ رات کو ننگی تلوار کی طرح اس کے سر پر تان کر وہ نکل جاتا تھا، کہاں کس کے پاس؟ ایک اور ہی جہان میں نیا نے زندگی کے سرد و گرم دیکھے تھے، جانتی تھی کہ باہر کیا ہوتا ہے، اسی واسطے پھندے میں لٹکی رہتی تھی۔